माला किस्त नंबर 15 सफ़ा नंबर 28। वो एक सुरमई दीवारों वाला कमरा था। सफ़ेद पर्दे जिन्होंने बाहर की रोशनी का रास्ता रोक रखा था, मध्यम बत्तियां जिन्होंने कमरे को मजीद तारीक कर रखा था, और स्याह बालों वाली लड़की वो बिस्तर पर पैर लटका के बैठी थी। उसका एक बाजू पट्टियों में था और उसने अस्पताल का गाउन पहन रखा था। वो गुमसुम सी अपने पैरों को देख रही थी। जहन में बहुत से मनाजिर चल रहे थे। सुर्खफून बूथ के साथ वो गिरी थी। आसमान पे उठता धुआं, वो स्याह मास्क वाला आदमी जो उसके साथ झुका था, फिर अस्पताल की छत। वो उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। छत पे लगी बत्तियां उसके साथ चल रही थीं। शायद वो किसी स्ट्रेचर पे थी। फिर अंधेरा। फिर वो एक दूसरे कमरे में थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके सामने सूट में मलबूस सफेद बालों वाला आदमी बैठा था। वो आगे को झुके उससे कुछ कह रहा था। क्या तुम्हें मरने से खौफ आता है सबरीना? उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर हर तरफ अंधेरा था। अब वो एक दूसरे कमरे में थी। उसके पेट और सीने पे पट्टियां बंधी थीं और बाजू कास्ट में था। एक आईवी लाइन का स्टैंड साथ रखा था। वो कुर्सी पे बैठी थी। सामने एक मेज के पार वो दोनों बैठे थे, सफेद बालों वाले मालिक फरीद और साथ बैठा आदमी। तुम जानती हो कॉलिंग कार्ड क्या होता है सबरीना? उसने नफी में सर हिलाया। उसे सीने से नीचे शदीद तकलीफ हो रही थी। हर पेशावर कातिल या सीरियल किलर का अपना एक खास MO होता है, मॉडस ऑपरेंडाई, यानी काम करने का खास तरीका। कुछ अपने शिकार के जिस्म को खास तरतीब से रखते हैं, जैसे वो कोई पेंटिंग हो। कुछ उसको मारने के बाद उसकी तस्वीर लेते हैं या उसको किसी खास तरीके से ठिकाने लगाते हैं। कुछ कातिल लाश के साथ अपना एक निशान या कोई चीज़ छोड़ते हैं। उस चीज़ को कॉलिंग कार्ड कहा जाता है। उसकी 2 वजूहात होती हैं। वो पुलिस पे तंज कर रहे होते हैं या वो अपने काम को आर्ट की तरह करके अपना दस्तखत वहाँ छोड़ते हैं, जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग के आखिर में साइन करता है। वो भीगी आंखों से सुने गई। तुम्हारे केस में कातिल ने तुम्हारे साथ अपना एक निशान बनाया। वो दूर मजमे में कहीं खड़ा था। वो वहां से जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया। उसने खतरा मोल लिया। उन्होंने एक टैब उसकी तरफ बढ़ाया। उस पे एक तस्वीर खुली थी, पत्थर पे बना सलीब जैसा निशान। ये सलीब नहीं है, ये कुल्हाड़े का निशान है जिसके साथ 2 नुक्ते बने हैं। उसने नासमझी से उन्हें देखा। ये निशान पिछले 10 सालों में यूरोप और मिडल ईस्ट में 3 लड़कियों की लाशों के साथ मिला है। क्या तुम इस निशान को पहचानती हो? उसने नफी में सर हिलाया। उसको मैदे के करीब शदीद दर्द उठ रहा था। ये केन, काबिल का निशान है। मालिक फरीद बोले, बाइबल के मुताबिक जब काबिल ने हाबिल को मारा था तो सजा के तौर पर उसके बाजू पे ये निशान बना दिया गया था, ताकि वो दुनिया में फिरता रहे और इस निशान को पहचान के कोई उसे कत्ल ना करे। उसकी सजा एक तवील और तकलीफ देह जिंदगी थी। हर पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे कातिलों को एक नाम देता है। इस कातिल का नाम हमारी फाइल्स में केन किलर है। यकीनन इसने और भी बहुत से कत्ल किए हैं, लेकिन उसने ये निशान सिर्फ 3 लड़कियों की लाशों के साथ बनाया था। हमारी प्रोफाइलिंग के मुताबिक वो इन लड़कियों से ऑब्सेसिव किस्म के इश्क में मुब्तला था। वो दूर से इनको देखता था। वो मेरा ताक़ुब कर रहा था। वो एकदम खौफज़दा सी हो गई। यकीनन ऐसे कातिल अमूमन बचपन में अब्यूज होते हैं और वो उसका बदला मासूम इंसानों से लेते हैं। उनको कत्ल करके वैसी ही खुशी मिलती है जैसे ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स से मिलती है। अब क्या होगा? उसे कैसे पकड़ा जाएगा? उसने हिरासा सी हो के उन दोनों को देखा। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं। मसला केन किलर का नहीं है, मसला तुम्हारा है। अगर उसे मालूम हो गया कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें दोबारा मारने आएगा। वो खामोश हो गए। तब मालिक फरीद खंखारे, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है सबरीना? और उसके सारे दर्द और तकलीफें हवा हो गए।
اب ہر طرف صرف ایک ہی احساس تھا، خوف۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ایک چوائس کرنی ہے۔ کیسی چوائس؟ یا تم اپنی زندگی میں واپس چلی جاؤ اور اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرو۔ کوئی بھی سیریل کلر ادھوری جاب کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ ہم تمہیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لیکن جو شخص اتنے برس سے پکڑا نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ… انہوں نے گہری سانس لی۔ اور دوسری چوائس؟ ہم تمہیں UK کی پروٹیکٹڈ پرسن سروس کے حوالے کر دیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پولیس یونٹ سے بنا ایک ادارہ ہے جو تمہارے جیسے لوگوں اور حکومت کے گواہوں کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا ملک اور تمہارے اخراجات، یہ سب حکومت اٹھائے گی۔ اس نے کہتے ہوئے گردن موڑ کے مالک فرید کو دیکھا۔ مسٹر فرید کے بہت اصرار پہ ہم تمہیں PPS کے حوالے کرنے پہ تیار ہیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مالک فرید کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ وہ اصرار کا مطلب جانتی تھی۔ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈونیشن دی ہوگی۔ ایک دفعہ PPS میں جانے کے بعد تم اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جاؤ گی۔ اس نے تذبذب سے ان کو دیکھا، پھر مالک کو۔ منظر بدلا اور اب وہ اس سرمئی دیواروں والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا میں درست فیصلہ کر رہی ہوں؟ مالک فرید سامنے کاؤچ پہ بیٹھے اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، مجھے اس کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر تم درست فیصلہ کر رہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہم کچھ عرصے تک تمہاری فیملی کو حقیقت نہیں بتائیں گے۔ یہاں تمہاری موت ظاہر کر دی جائے گی۔ حکومت تمہیں ایک نئی ID ایشو کرے گی۔ تمہیں یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ وہ ابھی تمہاری فیملی پہ نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ وہ سانس روکے اپنے مستقبل کے بارے میں سن رہی تھی۔ کسی جزیرے پہ، کسی دور دراز کے ملک۔ عموماً یہ لوگ ایسے پرسنز کو کینیڈا بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد یہ تمہاری فیملی کو بھی وہاں منتقل کروا دیں گے۔ تب تک کین کلر بھی آگے بڑھ چکا ہوگا۔ پھر حکومت ایک عرصے تک ایسے لوگوں کو اخراجات فراہم کرتی ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہوتے کہ ان سے گزارا ہو سکے۔ لیکن میں تم سے رابطے میں رہوں گا، تمہیں کبھی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ میکانکی انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنسو آنکھوں میں پھیل رہے تھے۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے ماہر کی زندگی بچائی تھی، میں تمہاری بچا رہا ہوں۔ اور تب وہ چونکی۔ ماہر کا کیا ہوگا؟ اور اس لمحے اسے اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں اس سے رابطے میں نہیں رہ سکوں گی۔ نہیں سبرینا، اس کی آبسیسو نیچر سے تم واقف ہو۔ تم نے جس دن اس کو یہ سب بتایا وہ تمہارے پیچھے آئے گا اور اس دن سب خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا میں ایک دفعہ اس سے مل سکتی ہوں؟ اس صورت میں تمہارا کور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ تمہیں مردہ ظاہر کر رہے ہیں اور یوں حکومت تمہیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گردن اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا میں اس سے کبھی بھی نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہو، انہوں نے اسی سکون سے اطلاع دی۔ وہ چونک گئی۔ جس دن تمہیں مرنے سے ڈر لگنا ختم ہو جائے اس دن تم اس سے مل لینا۔ وہ ٹھہرے۔ یا جس دن وہ قاتل پکڑا جائے اور اسے سزا مل جائے اس دن تم آزاد ہوگی۔ اور باہر نکل گئے۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی، اپنے فیصلوں اور ان کے نتائج کی آگاہی کے ساتھ۔ موجودہ دن۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھلی فضا میں کھڑے تھے۔ ایک طرف کنونشن سینٹر کی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی، دوسری جانب ریلنگ جس کے پار نیلا پانی پھیلا تھا۔ پانی دور افق پہ جا کے ختم ہوتا اور وہاں سے سرمئی پہاڑ دکھائی دیتے۔ ان کی چوٹیوں کے گرد بادل حائل تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں آبادی تھی، سڑکیں اور ٹریفک تھا، لیکن درمیان میں سمندر حائل تھا
وہ یہاں سے بہت چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ عرشے کے کونے میں ایک جگہ ریلنگ کے ساتھ 3 چھوٹے بڑے آرائشی ستارے بنے تھے۔ کیف جمال ایسے کھڑا تھا کہ وہ ستارے اس کے آدھے قد کے برابر تھے۔ اس کے قدموں کی آواز پہ وہ چونکا، پلٹ کے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ آج کل لمبے اور کھلے کوٹ پہنتی تھی یا کھلے میکسی فراکس۔ جب تک وہ اس راز کو چھپا سکتی تھی اسے چھپانا تھا۔ اس وقت وہ آنکھوں کو سکوڑے چبھتی نظروں سے اس فریبی انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک پسے پردہ ڈیل نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کیا وہ اس کا اعتبار کرے گی؟ کیا وہ اس سے مل کے غلطی کر رہی تھی؟ جہاں اتنی غلطیاں ہوئی ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ کشمالہ، وہ کھنکارا، کہو کیوں ملنا تھا مجھ سے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیف نے سر جھکا دیا، جوتے کی نوک سے فرش مسلا۔ مالا کی نگاہیں اس کے پیروں پہ جھکی۔ جوگرز سیاہ تھے، سفید نہیں۔ کچھ یاد آیا لیکن سر جھٹک دیا۔ کہیں بیٹھ کے بات کر لیں؟ نہیں۔ کیف جمال نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ، تم کینیڈا میں کیا کر رہے ہو؟ اسے جیسے اس کی معافی میں دلچسپی نہ تھی۔ مجھے ماہر فرید نے پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیوں؟ تم دونوں نے ایک اچھی ڈیل کی تھی، اتنے اچھے پارٹنرز تھے تم، پھر کیا ہوا؟ اس نے پلکیں جھپکا کے سادگی سے پوچھا۔ کیف جمال نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ اس نے صرف آپ کو نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا ہے کشمالہ۔ اس نے مجھے 3 کریڈٹ کارڈز دیے۔ اس نے تم سے گن پوائنٹ پہ ڈیل کی تھی؟ نہیں۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے پاس کوئی گن نہیں تھی۔ جانتی ہوں، آگے؟ کیف جمال نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے ان کارڈز کے بل ادا نہیں کیے۔ وہ میرے نام پہ بنے تھے۔ میں تینوں بینکس کا ڈیفالٹر ہوں۔ میں جیل جا سکتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے یہاں بھاگ آیا۔ لگتا ہے کینیڈا کا ویزا بہت آسان ہو گیا ہے، سبھی یہاں بھاگ کے آ رہے ہیں۔ وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طنز، تلخی۔ کیف نے پہلو بدلا، بدقت مسکرایا۔ میں نے یہاں پہ اپنی فوٹوگرافی کمپنی بنائی ہے، بس اسی کے ذریعے گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مسکراہٹ میں بے بسی سی در آئی۔ میری ایک غلطی نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے، میرا ذرا سا لالچ، وہ ایک فریب۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ میں اس دن کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکا، اسی لیے مجھے آپ کی معافی چاہیے، اپنے دھوکے کی، اپنے جھوٹ کی۔ کشمالہ کے ماتھے کی سلوٹیں برقرار رہیں۔ میں اس بات سے بہت آگے بڑھ چکی ہوں، اب مجھے تم دونوں کی اس ڈیل سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ یعنی آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے؟ کہا نا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس سب میں تم دونوں کا برابر قصور تھا۔ اس نے تمہیں خریدا اور تم نے خود کو بیچا۔ پھر اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ مجھے اب جانا ہے، اگر تمہیں، کیا میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کام؟ آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماہر فرید نے میری شناخت اس لیے خریدی تھی کیونکہ میں نے چند سیکیورٹی کمپنیز میں پارٹ ٹائم بطور باڈی گارڈ کام کیا تھا، اور اس وقت آپ کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے پلکیں سکوڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ سفورہ نے مجھے آپ کے سٹاکر ہسبینڈ کے بارے میں بتایا تھا، جو ایک خطرناک آدمی ہے اور اس کی شہر میں موجودگی سے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ مالا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا مداوع ایک ہی طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ کہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں، وہ کام جو میں اس وقت نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھویں اکٹھی کیے، لب بھنچے اسے دیکھے گئی۔ میں ویڈنگ فوٹوگرافر ہوں، صرف ویکینڈز پہ کام کرتا ہوں، 5 دن فارغ ہوتا ہوں، وہ 5 دن میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ واٹ اے جوک! گردن پیچھے پھینک کے سر نفی میں ہلاتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔
میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے آپ سے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پچھلے 1 سال میں کس گلٹ سے گزرا ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا۔ میری بھی ایک بہن ہے، میں ایسا لڑکا نہیں تھا جو کسی لڑکی کے تعاقب کار کو اپنی شناخت بیچے۔ میں مجبور تھا، مجھے کسی کے پیسے دینے تھے۔ جب آپ کو کسی کے پیسے دینے ہو اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن پہ ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کی ہنسی مدھم ہو گئی، گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسے جے پی کی گھورتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ میں مزید پچھتانا نہیں چاہتا۔ صفورہ آپ کی طرف سے پریشان تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اس کا اعتبار بھی توڑا تھا۔ مجھے مداوع کرنے دیں۔ وہ بہت منت سے کہہ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 25-26 برس کا نوجوان تھا، دبلا پتلا، بڑھی شیو، جینز اور ہوڈی پہنے، پیروں میں جاگرز، ایک ناکام انٹرپرینور کا جیتا جاگتا نمونہ۔ اور تم یہ کام بنا تنخواہ کے کرو گے؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ابرو اٹھا کے پوچھ رہی تھی۔ کیف جمال نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک دفعہ خود کو بیچ کے پیسے کمائے تھے، اب پیسے کی تمنا نہیں رہی۔ ویسے بھی فوٹوگرافی سے میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ تھینک یو کیف جمال، لیکن میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ وہ سر کو خم دے کر پلٹ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ اسے رکنا پڑا۔ میرا کارڈ رکھ لیں، آپ جب مجھے بلائیں گی میں حاضر ہوں گا۔ میں اتنا لوزر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ وہ اصرار کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے متذبذب کھڑی رہی، پھر کارڈ تھام لیا۔ سن شائن فلمز، کیف جمال، 7 نمبر۔ اس نے کارڈ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی۔ سبرینا کے گھر کے عقبی طرف ایک باغیچہ بنا تھا۔ اس میں نیلے رنگ کی کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت انہی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ ایک بیگی شرٹ اور ہم رنگ کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ایسا لباس عموماً نارتھ امریکہ میں عرب عورتیں پہنتی تھیں۔ سر پہ خاکی رنگ کا سٹول اوڑھے، ایک پلو پیچھے کو ڈالے، وہ بال اونچے جوڑے میں باندھے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کانچ کی پیالی رکھی تھی جس کے دہانے پہ وہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں ماہر پہ جمی تھیں۔ آئی ایم سوری، میری ماما نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسے گھر کے اندر سے گزار کے یہاں لائی تھی اور اپنی ماں کے رویے پہ نادم دکھائی دیتی تھی۔ وہ ابھی تک مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ان کے نزدیک میرے ساتھ وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ پھر میری موت، انگلیوں سے ایئر کوٹس بنائے، کے بعد تم کئی دفعہ میرے گھر گئے میری چیزوں کو دیکھنے۔ ایسے میں ان کا ریسٹریننگ آرڈر فائل کرنا بنتا تھا، اور میں ان دنوں کافی ماہر نے رک کے الفاظ تلاش کرنا چاہے۔ ایگریسو، سبرینا نے مسکرا کے لقمہ دیا۔ ایگریسو ہوتا تھا۔ سر کو خم دیا جیسے جرم قبول کیا ہو، پھر دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ایک پرسکون سا باغیچہ تھا، دور دور تک سبزہ پھیلا تھا۔ وہاں سے آس پاس کے گھر اور ان کے باغیچے دکھائی دیتے تھے۔ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ ویسا ہی ہے۔ ہر ایک کا جن ایسے نہیں اترتا جیسے تمہارا اترا تھا۔ وہ اداس ہوئی۔ اور باقی سب؟ ہماری فیملی پروٹیکشن میں ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے نہیں مل سکتے۔ یہاں ہم سب نے نئی زندگی شروع کی ہے۔ جب تک کین کلر پکڑا نہیں جائے گا ہمارے نصیب میں چھپنا ہی ہے۔ زیاد، اس کا نام زیاد ہے، اس نے تصحیح کی۔ سبرینا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کپ رکھا اور پیر اونچے کر کے کرسی پہ آلتی پالتی کر لی۔ تم لندن بھی جا سکتے تھے، یہاں کیوں آئے؟ وہ اب غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس امید پہ کہ میں تم سے مل سکوں گا۔ پھر ملنے میں اتنے دن کیوں لگائے؟ ڈر تھا کہ تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈال دوں۔
اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ بس مسکرا دی۔ ماہر نے ایک نظر اس کے گھر کو دیکھا۔ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ مالک فرید کی وجہ سے ہم سب ٹھیک ہیں۔ وہ ہر مسئلے پر ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا، احسان مندی، تشکر۔ ماہر نے سر جھٹک کے پیالی میز پہ رکھی۔ دھیان کرنا، مالک کا ہر کام میں کوئی چھپا ہوا ایجنڈا ہوتا ہے۔ وہ تلخ ہوا تو سبرینا نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہاری مالک سے شکایتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں؟ اس نے بس شانے اچکا دیے۔ ہم آپس میں ٹھیک ہیں، لیکن میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ اس نے مجھے اسائلم میں پھینک دیا تھا، اور اس نے آپ کو وہاں سے نکالا بھی تھا۔ لکڑی میں کیل ٹھوک دینے کے بعد نکال لو تو کیا نشان چلا جاتا ہے؟ ہم انسان لکڑی سے تھوڑی بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی سے نشان چلا جاتا ہے۔ وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بڑبڑا کے رہ گیا۔ ٹھنڈی ہوا ساتھ کھڑے درختوں کے درمیان سے گزرنے لگی تو ماہر نے سر اٹھایا۔ آسمان پہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ آدمی اب کہاں ہے زیاد سلطان؟ 1 ماہ پہلے تک جدہ میں تھا، اب نہیں معلوم۔ وہ اب اس گھنے درخت کو دیکھ رہا تھا جو گھر کے قریب اگا تھا۔ سبرینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ایک گلہری اس کے تنے کے ساتھ پھدکتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اور ہلال، اس کا کیا؟ میں اس کے بہت قریب پہنچ کے اسے پھر سے کھو بیٹھا ہوں۔ وہ گلہری پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ بار بار سر گھاس میں چھپاتی، پھر پھدک کے باہر نکلتی، پھر دائیں بائیں دیکھتی۔ وہ لاہور کے قریب ایک اسلامک اسکول میں قید تھی، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اسے وہاں سے لے گئے ہیں۔ ان کے پاس جنات ہیں، وہ انہیں آگاہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس انسان ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ شاید گلہری کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ اب تنے سے اوپر چڑھتی درخت کی شاخوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب تم کیا کرو گے؟ میں پھر سے سرکار کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ ہلال اسی کے پاس ہے، اور وہ رکا۔ ایک دوسرا بچہ بھی ہے، وہ ہلال کے ساتھ قید ہوا تھا۔ اگر میں اس کو ڈھونڈ لوں تو میں ہلال تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے اضطرابی انداز میں بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ کون ہے؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی ہے۔ وہ موہوم سا بڑبڑایا۔ وہ اس نام کو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا اور ہلال کا راز تھا۔ کیف سے ملنے کے بعد وہ کافی شاپ میں واپس آ گئی تھی اور اس وقت بیزار سی کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ قطار میں لوگ باری باری سامنے آتے اور اپنے آرڈرز لکھواتے۔ وہ مال تھا، ہمہ وقت رش رہتا، سر اٹھانے کی فرصت نہ ملتی، اور جب فرصت ملی اور مالا نے سر اٹھایا تو اس دن والا لڑکا دکھائی دیا۔ وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے، ایک لڑکی، ایک لڑکا۔ وہ کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ لڑکی بیٹھنا چاہ رہی تھی، اس نے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ قطار کی طرف چلا آیا۔ اپنی باری آنے تک وہ موبائل پہ سر جھکائے رہا۔ جیسے ہی اس کے سامنے والا گاہک ہٹا، اس نے موبائل جیب میں ڈال دیا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہیلو مالا؟ اس نے مالا کے ایپرن پہ لکھا نام پڑھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بدر؟ وہ چونکا، پھر چہرے پہ خوشگوار حیرت در آئی۔ تم پہلی بارسٹا ہو جس کو میرا نام یاد ہے؟ پھر وہ اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ بدر؟ وہ کپ پکڑے اس پہ لکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو انگلیاں کپ کپائی، دل زور سے دھڑکا۔ وہ اب پک اپ کاؤنٹر پہ کھڑا تھا۔ پیٹ اس کی کافی بنا رہی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، البتہ وہ اگلے گاہکوں کے آرڈر پنچ کرتے ہوئے بار بار اس پہ ایک نظر ڈالتی تھی۔ تم اسے جانتی ہو؟
وہ اپنے گروپ کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھا کسی بات پہ ہنس رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی جب پیٹریشیا نے سرگوشی کی۔ وہ بری طرح چونکی۔ نہیں، جلدی سے سنبھلی۔ پھر ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ سر جھکا کے دراز سے سکے نکالنے لگی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا تھا۔ اس رات کافی شاپ بند کرنے کے بعد وہ مال سے نکلی تو واٹس ایپ کھولا۔ اس کے وکیل کا آڈیو میسج کافی دیر سے آیا رکھا تھا۔ اس نے بے چینی سے پلے کا بٹن دبایا۔ کشمالہ، آپ کا اسائلم کیس قدرے پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ آپ کا شوہر اسی شہر میں رہ رہا ہے، مگر اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے۔ وہ سعودیہ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آپ کو کینیڈا میں پناہ چاہیے، لیکن اب تو وہ یہی ہے۔ امیگریشن آفیسرز اس کو ایک ڈھکوسلا بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی پاکستانی عورتیں اسائلم کے لیے شوہر پہ الزام لگاتی ہیں، پھر اسائلم ملنے کے بعد میاں بیوی صلح کر لیتے ہیں اور شوہر بھی شہریت کے لیے اپلائی کر دیتا ہے۔ اس نے احساس بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ سڑک کنارے چلتے ہوئے ریکارڈ کا بٹن دبایا اور موبائل چہرے کے قریب کر کے کہنے لگی، وہ یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرا کیس کمزور پڑ جائے۔ اب میں کیا کروں؟ موبائل پرس میں رکھا اور کن پٹی سہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ زیاد سلطان کے جرائم ہوں یا اس کے جادو، اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور تبھی وہ احساس پھر سے ہونے لگا۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ چونک کے گھومی، پلٹ کے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے باہر پھیلی رات کو دیکھا۔ بس سٹاپ تک کا فاصلہ اسے تنہا عبور کرنا تھا، اور بس اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پاس نہیں رکتی تھی، وہ وہاں سے 7 منٹ کی واک پہ رکتی تھی۔ اسے سٹاپ سے اتر کے 7 منٹ تک رات میں چلنا تھا، اور ان ملکوں میں مغرب ساتھ ہی رات ہو جاتی تھی۔ ویک ڈیز میں تو ڈاؤن ٹاؤن تک ویران ہو جاتے، وہ تو پھر ڈاؤن ٹاؤن سے دور رہتی تھی۔ ادھر اندھیرا ہوا اور ادھر کینیڈین ساری بتیاں بجھا کے گھر میں دبک گئے۔ ایسے میں وہ علاقہ بالکل تنہا اور اندھیر ہو جاتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے تعاقب کار کو جانتی تھی، اور جب تک وہ یوں اس کا تعاقب کرے گا وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرے گی، اور اب خود کو محفوظ تصور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ کشمالہ، یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ اس کے اندر کسی نے اسے جھنجھوڑا، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ اس نے پرس سے کارڈ نکالا اور انگلیاں فون پہ نمبر ملانے لگیں۔ سنو کیف جمال، میں تمہیں ہائر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ بس سٹاپ تک جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیسی شرط؟ میں تمہیں کیف کہہ کے نہیں پکاروں گی۔ اوہ نو پرابلم، آپ مجھے کے جے کہہ سکتی ہیں، میرے دوست مجھے یہی کہتے ہیں۔ وہ جانتی تھی اس کے دوست اس کو کے جے نہیں کہتے، اور وہ اس کو صرف کمفرٹیبل محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کافی تھا۔ اس دفعہ تم مجھے کوئی دھوکہ نہیں دو گے، میری پیٹھ پیچھے کچھ نہیں کرو گے، اور مجھ سے ہمیشہ سچ بولو گے۔ میرے اندر ابھی اتنی انسانیت باقی ہے کشمالہ میم، آپ بے فکر رہیں، میں ایک سائے کی طرح آپ کی حفاظت کروں گا، اس نے پورے وثوق سے کہا تھا۔ کشمالہ مبین کی کال بند کر کے کیف جمال نے اپنا کال لاگ کھولا، پھر ایک نمبر کو دبایا۔ گھنٹی جانے لگی۔ کیا ہوا؟ زیاد سلطان کی بیزار سی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے باڈی گارڈ رکھنے کے لیے مان گئی ہے زیاد بھائی، وہ خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے درست کہا تھا، آپ کی بیوی لوگوں پہ بہت جلد بھروسہ کر لیتی ہے۔ گڈ، زیاد کا لہجہ بے تاثر تھا۔ تمہاری رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ہر ہفتے پہنچتی رہے گی۔ جس دن اس نے تمہیں فائر کیا ہماری ڈیل ختم۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اس جاب کو کتنا طول دے سکتے ہو۔ زیاد سلطان نے خشک انداز میں کہہ کے کال کاٹ دی۔ کیف جمال نے مسکرا کے موبائل نیچے رکھا۔ کے جے،
وہ بڑبڑایا، وہ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ اس کو کیف کہہ کے پکارے؟ نگینہ بیگم کے نیم تاریک گھر میں عجیب مسالوں کی بدبو پھیلی تھی۔ وہ لکڑی سے بنے ڈائننگ روم میں فرش پہ بیٹھی تھیں، آلتی پالتی کیے، ننگے سر بال پھیلائے۔ ان کے گرد ایک نارنجی رنگ کے پاؤڈر سے دائرہ کھینچا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور حصار کے اندر ایک برنر پہ ہنڈیا رکھی تھی، اس میں ایک کاڑھا سا پک رہا تھا۔ اندرانی مؤدب سی حصار کے پار کھڑی تھی، بار بار وہ فکر مندی سے ان کے جھکے سر کو دیکھتی۔ وہ آنکھیں موندے کچھ پڑھ رہی تھیں۔ سرکار، یہ ضروری ہے کیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، اپنا منتر بڑبڑاتی گئیں۔ آپ کا جادو ماہر فرید پہ کبھی اثر نہیں کرتا۔ پہلی دفعہ اس ہلال نے آصف کو آزاد کروا دیا، دوسری دفعہ جادو پلٹ آیا۔ اس کی آواز میں واہمے تھے، خدشات تھے۔ آپ پہلے ہی اتنی بیمار ہیں، ایسے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہماری زندگی اپنے اختتام کے قریب ہے اندرانی، وہ آنکھیں موندے بولی۔ ہم نے کئی برس سے اپنی قوت بچا کے رکھی ہوئی تھی اس ایک آخری عمل کے لیے، سحر الموت۔ ہنڈیا سے جامنی دھواں سا نکل رہا تھا۔ اندرانی نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ ہنڈیا کا جادو سب سے سنگین جادو تھا، اس کی کوئی کاٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ اس کا مرنا ضروری ہے کیا؟ بہت ضروری، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کشمالہ اپنا بچہ نہ مار دے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کے اسے گھورا تو وہ قدرے سہم گئی، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صرف وہ ہے جو ہماری برسوں کی ریاضت ضائع کر سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چند ماہ میں زیاد کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہمارا عمل پورا ہونے کو ہے، اس لیے اس کا مرنا ضروری ہے۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا، البتہ وہ اسی طرح فکر مندی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ اپنی نیند میں مر جائے گا دم گھٹنے سے، لیکن اسے تکلیف ہوگی اندرانی۔ میں اس شخص کو اسی اذیت اور کرب سے مارنا چاہتی ہوں جیسی اس نے برسوں سے مجھے اور میرے بیٹے کو دی ہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کی۔ ہم عمل شروع کر رہے ہیں، تم دروازے بند کر دو، اب ہم کلام نہیں کریں گے۔ اندرانی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگی۔ وہ ابھی بلائنڈز نیچے گرا رہی تھی جب ان کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ آج رات سے پہلے مر جائے گا۔ وہ آنکھیں موندے اب ایک صفوف سا ہنڈیا میں ڈال رہی تھی۔ اندرانی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سو ماہر فرید کی کہانی کا اختتام ہونے جا رہا تھا، وہ ماہر فرید جس نے برسوں اس کی سرکار کو بے چین رکھا تھا۔ وہ سبرینا کے گھر سے نکلا اور سڑک کنارے قدم قدم چلنے لگا۔ وہ اپنی کار دور کھڑی کر کے آیا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ مغرب اتر رہی تھی، ہر طرف جامنی سی روشنی تھی، اندھیرا اپنے پر پھیلانے کو تیار تھا۔ ایک دم ہوا کا تیز جھونکا آیا، سرد جھونکا جس میں تپش تھی۔ سائیڈ واک پہ چلتا ماہر فرید رک گیا، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا ان کے قدموں کی چاپ۔ وہ پھر سے چلنے لگا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، گردن اٹھائے، سیدھ میں دیکھتا وہ قدم اٹھاتا گیا۔ وہ ان کو سن سکتا تھا، سونگھ سکتا تھا۔ وہ تین تھے، ان کی سرگوشیاں اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ اندھیرا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، سڑک اب مین روڈ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے عبور کر کے اس پتھریلی روش پہ چلنے لگا جس کے ساتھ سبزہ زار بنا تھا۔ سبزہ زار ایک ڈھلان پہ تھا، اس میں ایک پارک تھا اور وہاں چند جھولے لگے تھے۔ ڈھلان گھاس سے ڈھکی تھی، وہ چند فٹ نشیب میں جا کے سمندر کے پانی سے ملتی تھی۔ وہ وہیں سبز ڈھلان کے سرے پہ کھڑا چند لمحے نیچے پھیلے پانی کو دیکھے گیا۔
وہاں آس پاس کوئی نہ تھا، ہر طرف ویرانہ تھا اور بڑھتی تاریکی۔ پارک کے تمام جھولے ساکن تھے، جیسے خاموشی سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایک آواز سنائی دی، جیسے زنگ آلود لوہے کی ہوتی ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، ایک جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ وہ ایک سی سو تھا، اوپر نیچے نیچے اوپر، ہر حرکت کے ساتھ زنگ کی چیخیں نکلتی۔ کسی سی سو کے قریب سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ چند لمحے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ اس کا رخ اس سی سو کی طرف تھا۔ سی سو کی رفتار اب تیز ہوتی جا رہی تھی، سرگوشیاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ دھیمی سی ہنسی، جیسے کوئی اس پہ طنز کر رہا ہو۔ وہ جوگر سے گھاس رونتا آیا اور اس سی سو کے قریب آ رکا۔ اب وہ انہیں سن سکتا تھا۔ وہ وہیں تھے، اس کے آس پاس کہیں۔ وہ چند ثانیے وہیں کھڑا رہا۔ سی سو اوپر نیچے نیچے اوپر ہوتا رہا، تیز، مزید تیز۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، سیاہ بادل سر پہ آ چکے تھے اور فضا کا بوجھل پن مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا سی سو کی اس سیٹ کو دیکھتا رہا جو اس کے قریب تھی۔ وہ بار بار اوپر جاتی، پھر نیچے آتی، گھاس پہ ایک لمحے کے لیے رکتی اور پھر اوپر اٹھ جاتی۔ اس دفعہ جیسے ہی اس نے زمین کو چھوا، ماہر نے ایک دم اپنا جوگر اس پہ رکھ دیا۔ سی سو رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے ساری فضا ساکن ہو گئی۔ اب میری بات غور سے سنو، وہ بولا تو آواز میں سارے جہان کی سختی تھی۔ تم غلام ہو، میں نہیں۔ اس کے جوگر تلے دبی لوہے کی سیٹ کے اندر سے دباؤ اٹھنے لگا اور وہ اتنا ہی دباؤ لگائے اسے زمین بوس کیے رہا۔ کیا سوچ کے تم لوگ میرے پیچھے آئے تھے؟ مجھے ڈرانے، میرے اندر داخل ہونے، مجھے مارنے؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم غلام ہو ایک انسان کے، اور میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کسی انسان سے، نہ کسی جن سے۔ اس کے جوگر کے نیچے سے مخالف دباؤ بڑھنے لگا، لیکن وہ پوری قوت کے ساتھ سیٹ کو دبائے ہوئے تھا۔ اگر تم اس انسان کی غلامی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، لیکن آج سے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ سیٹ اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے دبائے رکھنے میں اسے پسینہ آنے لگا تھا، مگر چہرے پہ سکون تھا، بے نیازی تھی۔ تم آج سے میرے پیچھے نہیں آؤ گے، وہ الفاظ توڑ توڑ کے ادا کر رہا تھا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، سیٹ کے اندر سے دبی دبی سی چیخیں نکل رہی تھیں، اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہو، اس کے کندھے پہ دباؤ بڑھنے لگا، تو آج سے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے، وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ پسینہ پیشانی سے گرتا، کان سے نیچے لڑھک رہا تھا۔ ایک دم تیز گرم ہوا چلنے لگی۔ پارک کے سارے جھولے زور زور سے اڑنے لگے۔ ان میں غصہ تھا، جیسے کوئی اندیکھی آندھی ہو جو سمندر کنارے اس اونچی ڈھلوان پہ بنے پارک کے گرد ہی چل رہی تھی۔ اس آندھی میں ریت نہ تھی، صرف تیش تھا۔ میں تمہیں تمہاری غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ گردن جھکائے وہ جوگر تلے دبے لوہے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا سرکار نہ تمہیں مار سکتا ہے، نہ تمہارا رزق روک سکتا ہے۔ جھولے اب تیزی سے اڑ رہے تھے، زوردار چنگھاڑ کے ساتھ، دائیں بائیں، اوپر نیچے، گول گول۔ صرف وہ سی سو بے بس تھا جس کی ایک سیٹ اس کے جوگر تلے تھی۔ میں تمہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں جو تمہارے رزق اور جان کا مالک ہے۔ اس نے اب اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا، پیر میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ کوئی اس کے سارے جسم کو نیچے سے دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔
ہر جادوگر کی قید سے، ہر انسان کے شر سے۔ جوگر تلے دبی سیٹ پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم آج سے میرے پیچھے آنے کی غلطی نہیں کرو گے، بلکہ قریبی سوئنگ ایسے ہوا میں دائیں بائیں اڑ رہا تھا جیسے زنجیر توڑ کے سمندر میں جست لگانا چاہتا ہو، بلکہ تم واپس اسی جادوگر کے پاس جاؤ گے جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس کی آواز اب کسی غراتی ہوئی سرگوشی کے جیسے تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم یہ جادو اسی کے اوپر واپس پلٹا دو جو اس کا اہل ہے، کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادل زور سے گرجے، بجلی ایسے چمکی جیسے کہیں گرنے والی ہو۔ گرم ہوا کے تھپیڑوں میں دبی دبی سی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تکلیف میں تھے۔ تم جہاں سے آئے ہو مجھے تکلیف دیے بنا وہیں پلٹ جاؤ۔ وہ اس جادو کا مجھ سے زیادہ اہل ہے۔ ہوا کا زور ٹوٹ گیا، جھولتے ہوئے جھولے دھیمے ہو گئے۔ تم آج سے میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ سی سو کی قوت دم توڑ گئی۔ جھولے دھیرے دھیرے ساکت ہونے لگے۔ ہوا اب مکمل خاموش تھی۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ اس جادوگر کی قید سے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے جوگر ہٹایا۔ سی سو اب خاموش تھا، ساکن۔ سرگوشیاں دم توڑ چکی تھیں۔ فضا کا بوجھل پن ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ سب کچھ ہلکا پھلکا سا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا اور دھیرے دھیرے ڈھلان سے اوپر چڑھنے لگا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کے نیلی تسبیح نکالی اور زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے اب وہ سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند کوس دور بنے پارکنگ لاٹ میں اس کی کار اس کی منتظر تھی۔ جھولے اب ساکت تھے۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور لکڑی کے زینوں پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بیسمنٹ اسی طرح کاٹ کباڑ سے بھری تھی۔ کونے میں ایک ستون کے ساتھ ہتکڑی لگے ہاتھوں والی ہلال بیٹھی تھی۔ سر گھٹنوں پہ رکھے وہ دائیں دیوار پہ آنکھیں جمائے ہوئے تھی۔ اندرانی نے ٹھک سے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کیسی ہو ہلال؟ اسے غور سے دیکھتی وہ اس کے سامنے چوکڑی مار کے بیٹھ گئی۔ ہلال نے چہرہ نہیں موڑا، نہ جواب دیا۔ اگر تم سرکار کی بات مان لو تو تمہاری قید ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے چابی سے اس کی ہتکڑی کھولی اور نرمی سے اسے ہلال کے ہاتھوں سے نکالا۔ اس کی کلائی پہ نشان سا پڑ چکا تھا۔ تمہیں ہتکڑی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تم نے کون سا بھاگ جانا ہے؟ اس کی آواز میں طنز بھر آیا۔ ہلال نے جواب نہیں دیا۔ وہ چہرہ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے تھی۔ اس کی تھوڑی اور کنپٹی پہ زخم کا مندمل سا نشان آج بھی واضح تھا۔ ٹوٹ جائے گی؟ وہ بڑبڑائی۔ اب آنکھیں بند تھیں۔ اندرانی چونکی۔ کیا کہا؟ ہنڈیا ٹوٹ جائے گی۔ وہ زیر لب دہرا رہی تھی۔ ہنڈیا ٹوٹ جائے گی۔ اندرانی کے سر پہ گویا چھت آ گری۔ وہ ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ اپنے بھاری وجود کے باوجود زینے پھلانگتی اوپر آئی۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ڈائننگ روم کو کھلتا دروازہ زور سے بجایا۔ وہ سختی سے بند تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے چابی اندر گھسائی اور ہینڈل زور سے گھمایا۔ نارنجی دائرے کے درمیان نگینہ بیگم گری پڑی تھی۔ تسبیح کے دانے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ چلاتے ہوئے ان کی طرف لپکی، لیکن قریب پہنچ کے اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی دورہ سا پڑ رہا ہو، لیکن وہ ان کے جسم کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے چہرے کے دائیں حصے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جل رہا تھا۔ بنا آگ کے ان کا چہرہ جل رہا تھا۔ اس میں سے بدبو اور دھواں ایک ساتھ اٹھ رہا تھا۔ 3 برس پہلے تم نے ہلال کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو اتنے دن بعد اس کو دیکھتے ہی نگینہ بیگم نے پوچھا تھا۔ انداز میں نہ گلا تھا نہ غصہ، صرف نرمی تھی۔ یہ زیاد کا لاہور والا گھر تھا۔ اس کا لاؤنج ہمیشہ کی طرح نیم اندھیر تھا۔
وہ ایک پردے کے ساتھ رکھی عام چیئر پہ بیٹھا تھا اور پیر لمبے کر کے اوٹمن پہ رکھے تھے۔ پردوں کے درمیان سے روشنی باریک جھری کی صورت اندر آ رہی تھی۔ وہ جھری زیاد کے آدھے چہرے پہ پڑ رہی تھی، باقی آدھا تاریکی میں تھا۔ وہ مر بھی سکتی تھی۔ وہ سٹک کے سہارے چلتی ہوئی اس کے قریب رکھی عام چیئر پہ بیٹھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی تلاش سے ہار مان لی۔ وہ اس جھری سے باہر دکھائی دیتے لان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک آنکھ روشنی اور دوسری اندھیرے میں تھی۔ بچے کی دفعہ سب ہار مان جاتے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں، آنکھیں نم ہوئیں، سوائے اس کی ماں کے۔ پھر غور سے اس کو دیکھا۔ کیا ہے اس لڑکی میں ایسا خاص جو اس کے لیے آپ نے؟ زیاد نے چہرہ ان کی طرف موڑا۔ اب وہ مکمل تاریکی میں تھا، لیکن ان کی آنکھوں کو تاریکی میں دیکھنے کی عادت تھی۔ مجھ سے ایک معصوم لڑکی کا قتل کروایا؟ معصوم تو میں بھی تھی زیاد، لیکن دنیا نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ان کا چہرہ تاریکی میں تھا، سپاٹ، کسی تاثر کے بغیر۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا وہ آپ کے کام آئے گی؟ وہ ہمیشہ میرے کام کی رہے گی، لیکن اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ زیاد نے گردن موڑ لی۔ جھری واپس چہرے کو نیم روشن کرنے لگی۔ میں مزید کسی کا قتل نہیں کروں گا، میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ یہ راستہ آپ نے اپنے لیے خود چنا تھا میرے بیٹے، لیکن اس کو اب آپ کسی اور کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو۔ میں مزید اس گناہ کی دلدل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں واپس دبئی جا رہا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اب اس کا سارا وجود دو حصوں میں بٹا تھا، تاریک اور روشن۔ وہاں کیا کرو گے؟ ایک عام سی نوکری۔ آپ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں مزید آپ کے اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ مجھے نجات چاہیے۔ اب آپ اس راستے پہ بہت دور آ گئے ہو، اب کوئی واپسی نہیں۔ مجھے کچھ عرصہ اس کا غم منانے دیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگیں۔ اور وہ لڑکی کشمالہ؟ اس طرح سے اسے پکارا۔ اس کے قدم ٹھہر گئے مگر وہ مڑا نہیں۔ مجھے صرف ایک لڑکی پسند آئی تھی اور آپ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اب مجھے کسی میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چند ثانیے گزرے تھے کہ کسی کونے سے اندرانی نکل کے اس طرف آئی۔ زیاد کی چھوڑی ہوئی جگہ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اسے سبرینا کی حقیقت نہیں بتائیں گی؟ نگینہ بیگم چونکی، پھر چہرے پہ ناگواری گزری۔ نہیں۔ گردن موڑ کے گھور کے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ اندرانی کے اندر تک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کے بارے میں جو میرے موکل بتا چکے ہیں وہ راز ہی رہے گا۔ زیاد کبھی نہیں جان پائے گا کہ وہ زندہ ہے، کینیڈا میں ہے شاید، یا جہاں بھی۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کو زیاد کی نظروں میں مردہ رہنے دو۔ وہ میرے بیٹے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کشمالہ، وہ اس کے لیے بھی راضی نہیں۔ اندرانی کے لہجے میں تشویش تھی۔ اور کبیرہ بھی اپنی بیٹی کے لیے؟ کبیرہ بے وقوف ہے، اس وعدے کا مطلب نہیں جانتی۔ انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اس کا حل بھی سوچتے ہیں ہم۔ انہوں نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور تسبیح کے دانے گرانے لگیں۔ ابھی وہ کوئی نیا عمل کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن جب تک ہوں گی زیاد سنبھل چکا ہوگا۔ ان کا ذہن ایک نیا تانا بانا بننے لگا۔